औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पठवार की तरफ से आपका मेज़बान मुबीन मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। आज खित्ता पठवार के दिल गुजर ख़ान की सियासत में एक हलचल का समा है, और ये हलचल इसलिए है कि एक रवायती सियासी जो उम्मीदवारान हैं उनमें एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हुई है। आमदा जो इलेक्शन है पंजाब असम्बली के जिसका नाम खित्ता पठवार के लिए किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत में गुजारी और जिसका ताल्लुक़ भी तालीम से है। इंतहाई आला तालीम याफ्ता एक हमारे भाई उम्मीदवार आज जिन्होंने ऐलान किया है पीपी 8 से इलेक्शन लड़ने का, और बाकायदा एक बहुत बड़ी सियासी जमात के प्लेटफार्म से ये आने वाले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट मुतफ़िका तौर पे पार्टी की तरफ से सामने आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात उस कैंडिडेट से, उस उम्मीदवार से कराते हैं कि जिसने अहलियाने गुजर ख़ान के लिए खिदमत का एक ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया कि वो गुजर ख़ान जिसको खित्ता पठवार का दिल कहते हैं, उसके अंदर नौजवानों के लिए, फैमिलीज़ के लिए तफरीह का कोई मकाम नहीं था। तो इस ज़रखेज़ दिमाग सोच ने उन लोगों के लिए तफरीह का एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया कि आज रावलपिंडी से लेके मीरपुर तक और जेलम से लेके अटक तक बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने आज़म थीम पार्क नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आज़म थीम पार्क के ओनर चौधरी आज़म परवेज़ हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप माशाल्लाह आपने शोबा तालीम में बतौर एजुकेशन ऑफ़िसर भी खिदमात सर अंजाम दी, इसके बाद आप बिज़नेस की तरफ आए, तो ये अचानक जो सियासत में आने का फ़ैसला है इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबीन मिर्ज़ा भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा है कि पहली फ़ुर्सत में मुझे इंटरव्यू करने का मौका दिया। बरादरम, मैं कोई रवायती बात न करता हूँ, न करने जा रहा हूँ। मुझसे आपकी शनासाई कमोबेश 40 साल से है। सही है। मैंने महकमा तालीम में बतौर अनट्रेंड टीचर जिस वक्त ज्वाइन किया, उस वक्त से मेरे और आपके बड़े दरीना तलक़ात हैं। हमने इकट्ठे काम भी किया है, बड़ी रफ़ाकत रही। आप मेरे इनर आउटर तमाम मामलात से बखूबी वाक़फ़ हैं। मैं ज़िंदगी में जो काम भी करता हूँ उसमें किसी बनावट या किसी बेजा तसन्नो के लिए नहीं, हकीकत पर मबनी बात करता हूँ। और जब भी किसी फोरम पर बात होती है तो मैं हकीकत की बात करता हूँ, हकीकी बातों पर अमल भी करता हूँ। तो मैंने जब इब्तदा में महकमा तालीम में सर्विस ज्वाइन की तो उस वक्त से भी थोड़ा बहुत मेरा कारोबारी बैंड था। मैं रियल एस्टेट के साथ भी मुंसलिक रहा और महकमा तालीम ने मेरे साथ बड़ी वफा की। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बड़ा तावन किया। इन दोस्तों की मोहब्बतों, शफ़क़तों और इनकी रहनुमाई से मैं महकमा तालीम में एजुकेशन ऑफ़िसर गुजर ख़ान में भी तैनात रहा। आखिरी टाइम मैंने बतौर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बडाना से रिटायरमेंट ली और अपने दोस्तों की भरपूर भरा मेला छोड़ के मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद समाज के कामों में दिलचस्पी तो शुरू से थी, फिर राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत ने हमारे अंदर भी खिदमत का जज्बा कूट कूट के भर दिया था। एक क़यादत जो दिन रात मेहनत से इस मर्तबे तक पहुंची, जब उसके इस किरदार को देख के तो हमारे हौसले बुलंद होते थे। तो राजा परवेज़ अशरफ ने हमारे हौसले को मज़ीद तक़वियत दी और हमने भी समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। आज इसका नतीजा ये मिला कि राय साहब ने 2 दिन पहले ख़ुद बुला के तो मुझे कि आज़म भाई आप हल्का पीपी 8 से बतौर MPA अपने कागज़ात जमा करवाएंगे। राय साहब के हुक्म पे इनकार न कर सकते हैं, ना हमसे हो सकता है। आज दिन तक राजा साहब की शख्सियत ऐसी है
کہ ان سے ہم نہ کسی طور پہ کبھی بھی ہم انکار نہیں کر پائے. راجہ صاحب نے جس فورم پہ بھی ہمیں پکارا ہم لبیک کرتے ہوئے پہنچتے رہے, اور ان کے حکم پہ میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور راجہ صاحب کے حکم پہ ہی اگلا لائے عمل طے کروں گا, اور اگر اللہ پاک نے کامیابی دی تو یہ سیٹ جیت کے راجہ صاحب کے حوالے کر دوں گا. چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ کی پوری زندگی خطہ پٹھوار کے باسیوں کے لیے نئی نہیں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بات کم کی ہے اور کام آپ نے زیادہ کیا ہے, اور خدمت کو ہمیشہ ترجیح دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس گجر خان کے حلقے سے ہمیشہ سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ایم پی اے جو ہیں وہ آتے رہے ہیں, لیکن جو ہمارے 3 بنیادی مسائل ہیں جس میں سب سے پہلے روزگار ہے, دوسرے نمبر پہ تعلیم ہے, اور پھر تیسرے نمبر پہ صحت ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہمارے امیدوار رہے ہیں انہوں نے اس پہ کتنا کام کیا, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا موقع دے خدمت کا تو آپ ان تینوں شعبوں کے بارے میں آپ اپنا کیا لائے عمل رکھتے ہیں؟ مرزا صاحب, آپ بخوبی جانتے ہیں حکومتی وسائل سے بھی آپ کو بڑی اچھی طرح واقفیت ہے, اگرچہ ہم اس فورم سے اس قابل بھی نہیں تھے, ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے, لیکن اپنے تئیں ہمارے پاس میں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا, یہ جو میں نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی عوامل کار فرما ہے. سب سے پہلے تو محکمہ تعلیم میں نے جب ملازمت کی تو مجھے اسکول اور بچے سے پیار تھا. یہ تفریح سرگرمیاں بچے سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور بوڑھے پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. میں نے ہر ماحول اندر دیا ہے کہ میرا بچہ آج صحت مند ایکٹیویٹیز اختیار کرے گا, صحت مند ذہن پیدا ہوگا, صحت مند ذہن صحت مند معاشرہ جنم پائے گا, اور صحت مند معاشرہ صحت مند قوم کی تعمیر کرے گا. تو اس کے لیے میں نے اپنے طور پہ انیشیٹو لیا ہے. یہ جو میں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس میں میرا کوئی کاروباری مقصد نہیں تھا. کاروباری شخصیات اکثر یہ کوشچن کرتی ہیں کتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے آپ یہاں سے حاصل کیا کر رہے ہیں. اچھا, آپ ہی بخوبی واقف ہیں, لیکن میں ذہنی اور دل کی تشفی حاصل کر رہا ہوں. مجھے سکون ملتا ہے جب میں اپنے چھوٹے بچوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو, اپنے بزرگ ساتھیوں کو اندر سے ہنستا مسکراتا نکلتا دیکھتا ہوں. آتے ہوئے ان کی خواہشات پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ یہ آ رہے ہیں, تو مجھے سکون ملتا ہے. تو یہ ہے میری صحت مند ایکٹیویٹیز کہ میں ان کو صحت مند ماحول دوں. اب رہی بات کہ سیاست میں آنے کا مقصد, کہ اگر اللہ پاک نے مجھے مزید موقع میسر کیا تو اس میں بہتری کے لیے اگر میرے پاس کوئی اختیار ہوا تو ہر وقت ہماتن کوشش کروں گا. میں جب کسی بے روزگار شخص کو دیکھتا ہوں یا میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ میرے پاس روزگار نہیں ہے, میری کوئی رہنمائی فرمائیں یا میری کسی طریقے سے مدد کریں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا سیٹ اپ آگے ایکسٹینڈ کر لوں کہ اس بندے کو روزگار مل جائے. اور ریئلی میں نے جب پولٹری کا کام شروع کیا تو 3000 برڈ سے شروع کیا تھا, تو بہت بڑھ گیا تھا. بڑا اسی طرح سے کوئی بندہ آ گیا, اس نے کہا کہ مجھے ملازمت چاہیے. میں نے سوچا کہ چلو یار اس کی ملازمت کے لیے وہ اگلے والا فارم تیار کر لو, یہ بندہ لگ جائے. اور یہ پروجیکٹ بھی جب کئی دفعہ میں کہتا ہوں نا کہ کن فیکون ہوا ہے, کن فیکون میں ایک سپورٹ یہ بھی ملی ہے کہ اگر ایک بندہ آ گیا اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں, تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آگے پروجیکٹ بھی اور لانچ کر لیں. یہ کرتے کرتے اللہ پاک نے کرم کیا ہے, یہ ایک پروجیکٹ اتنا بڑا لانچ ہو گیا کہ علاقے کے کم و بیش 100-150 بچہ میرے پاس روزگار حاصل کر رہا ہے. اور ان کو ایسا ماحول بھی دیا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم ملازمت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ہیں. جس طرح گھر کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح میں نے ان کو سرپرستی دی ہے. میرے بیٹوں کی طرح ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے عزیزوں کی طرح ہیں. جی ناظرین, بہت اچھی بات چودھری اعظم پرویز صاحب نے کی. میں اکثر جو لوگ خطہ
پٹھوار اور گجر خان سے خصوصاً، چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک رہ کے زر مبادلہ کما رہے ہیں اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، میرا اکثر ان سے یہ سوال رہتا ہے کہ آپ ایک ترقی یافتہ ملک میں جب آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بہت سا پیسہ وہاں پہ کماتے ہیں، تو کیا آپ کی یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی کہ آپ اس پیسے کو اپنے علاقے میں ایسے پروجیکٹس پہ لگائیں کہ جس سے بچوں کو روزگار ملے؟ تو یقیناً ان سب کے لیے چودھری اعظم پرویز صاحب کا یہ جو اس کا نام انہوں نے اعظم تھیم پارک رکھا ہے، تو اصل میں ان کا تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ روزگار ملے، لوگ جو بے روزگار ہیں وہ اپنا باعزت روزگار کمانے کی طرف آئیں، کیونکہ ایک چائنیز کہاوت ہے کہ اگر کسی آپ ضرورت مند کو، بھوکے کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو یقیناً اس معاشرے سے، اس قوم سے جو ہے وہ ایک تو گداگری کی اور بھیک مانگنے کی جو بری عادت ہے وہ ختم ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو روزگار میں اضافہ ہوگا۔ تو چودھری اعظم پرویز صاحب نے در حقیقت یہ پروجیکٹ لانچ کر کے اور سینکڑوں نوجوانوں کو روزگار دے کے اس بات کی جو ہے وہ اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ جتنے بھی وسائل ہوں، اگر آپ ان وسائل کو نوجوانوں کے، بے روزگاروں کے روزگار پہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کو اور زیادہ عنایت کرتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ اور اعظم صاحب سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس اتنے بڑے پروجیکٹ کی تو یہ کہتے ہیں کہ کن فیکون، کہ میرے رب کا حکم تھا تو یہ رب کے حکم سے ہو گیا، لیکن اس کن فیکون کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ترقی کرے، میرے لوگ ترقی کریں، میرے لوگ خوشحال ہوں، تعلیم یافتہ ہوں اور صحت مند ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ جو پہلے ہی چودھری اعظم پرویز صاحب کے دل میں تھا، اس جذبے کو لے کے جب یہ سیاسی میدان میں آئیں گے، سیاست کو دوسرے معنوں میں خدمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ خدمت کی طرف کم دھیان دیتے ہیں۔ تو آج کے اعلان سے یقین مانیے کہ بے شمار صبح سے فون آ رہے ہیں کہ جو چودھری اعظم پرویز صاحب نے PP8 سے بطور MPA الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، یہ خبر حقیقت پہ مبنی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ چودھری اعظم پرویز صاحب اس بابت جو ہے وہ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کریں، اور اپنے کیمرے کے توسط سے میں یہ بات فخریہ طور پہ آپ سب دوستوں تک پہنچا رہا ہوں کہ چودھری اعظم پرویز صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے حلقہ PP8 کے MPA کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست میں پڑھے لکھے لوگ آئیں، خدمت کرنے والے ہیں، تو یقیناً ان جیسی شخصیات جب خدمت کے لیے سیاسی میدان میں آئیں گی تو سیاسی ماحول بھی تبدیل ہوگا۔ اپنے کسی نئے پروگرام تک اپنے میزبان مبین مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔